बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जुमला फ़ेलिया में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें एक फ़ाइल और दूसरा वर्ब। मफ़ूल जो है वो कभी आता है और कभी नहीं आता, लेकिन जुमला उसके मफ़ूल के बग़ैर भी मुकम्मल हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि फ़ाइल की मज़ीद तफसील, ताकि थोड़ा सा फ़ाइल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए, सब्जेक्ट जो है हमारे पास फ़ाइल, वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं इसमें ज़ाहिर और दूसरा हमारे पास होती है इसमें ज़मीर। हमने यहाँ पे इसमें ज़मीर को देखना है। उसकी वजह यह है कि इसमें ज़ाहिर जहाँ पर भी आ जाए जुमले के अंदर तो उसे पहचानना आसान होता है। बहरहाल इस लेक्चर के आखिर में इसमें ज़ाहिर की भी मिसाल से ये बात वाज़ेह की जाएगी, और जो चीज़ अहम है वो है इसमें ज़मीर। तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अरबी में हमारे पास जो ज़मायर हैं वो ये 14 हैं। अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये हमारे पास 14 ज़मीरें हैं, और हम इसकी तफसील भी यूँ बयान करते हैं। वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तस्निया मुज़क्कर मुखातब, जमा मुज़क्कर मुखातब। इसी तरह वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा, तस्निया मुअन्नसा मुखातबा, जमा मुअन्नसा मुखातबा, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिदा मुअन्नसा गायबा, तस्निया मुअन्नसा गायबा, जमा मुअन्नसा गायबा। यहाँ इनके बयान में अरबी के लिहाज से ज़्यादा रियायत नहीं रखी गई उर्दू के लिहाज से कि जो जमा मुज़क्कर मुखातिबीन वगैरह या तस्निया मुअन्नसा मुखातिबात ऐन और जमा मुअन्नस मुखातिबात। सिर्फ बात समझानी मकसूद है कि अना ज़मीर जो है वो वाहिद मुतकल्लिम के लिए आती है, और नहनु ज़मीर जो है वो मुतकल्लिम माल गैर मुश्तरक के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले हम चंद इस्तिलाहात देखते हैं। आप देखें, हमारे पास यहाँ पर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनमें से एक वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम और मुखातब, गायब, ये इस्तेमाल हुई हैं। ये गैर ज़वील उक़ूल क्यों है, ये मैं आगे जाके इसकी तफसील बयान करता हूँ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे तस्निया भी है, लेकिन इन इस्तिलाहात में तस्निया को नहीं लिखा गया। वजह यह है कि इंग्लिश ज़ुबान में तस्निया नहीं होता और उसके लिए कोई ज़मीर भी नहीं होती। सिर्फ वाहिद और माफ़ौक़ल वाहिद जो है वो जमा के हुक्म में होता है। अब वाहिद को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, जमा को कहते हैं प्लूरल, मुज़क्कर को कहते हैं मैस्कुलिन, मुअन्नस को कहते हैं फेमिनिन, मुतकल्लिम को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मुखातब को कहते हैं सेकंड पर्सन, और गायब को कहते हैं थर्ड पर्सन। देखें, वाहिद वो एक होता है तो उसको कहते हैं सिंगुलर। हम वैसे भी आम जिंदगी में भी पूछते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अकेले हैं, कवारे हैं। कवारे को भी हम सिंगल कहते हैं। और जमा के लिए इस्तेमाल होता है प्लूरल। मुज़क्कर मुअन्नस हम वैसे आम बोलचाल में मर्द और औरत के लिए मेल फीमेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम ग्रामर की ज़ुबान में आते हैं तो मुज़क्कर को मैस्कुलिन और मुअन्नस को फेमिनिन कहते हैं। अब ये जो तीन अहम चीज़ें हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो बात करने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यानी मुतकल्लिम को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और मुखातब जो होता है हमारा, हम उसको सेकंड पर्सन कहते हैं कि उससे बात की जाती है। गायब जो होता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और इंग्लिश में एक चीज़ और होती है जिसे हम गैर ज़वील उक़ूल अशिया भी कह सकते हैं और बेजान अशिया भी। इसमें इंसानों के अलावा जानवर भी शामिल हो जाते हैं, इंसान इससे निकले होते हैं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल। इसकी हम आगे जाके मज़ीद थोड़ी सी तफसील भी करेंगे। अब इन इस्तिलाहात के बाद हम आते हैं फ़ाइल की ज़मायर। जो हमारे पास फ़ाइल की ज़मीरें जो इंग्लिश में हैं, उन्हें वो कौन कौन सी ज़मीरें हैं, और जैसे हमारे पास अरबी में 14 ज़मायर हैं, तो वहाँ हम उर्दू इंग्लिश में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ज़मीरें हैं। अच्छा, फ़ाइल की ज़मीरें इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये हमारे पास कौन सी है, देखें। सबसे पहले जैसे हमारे पास है वाहिद मुतकल्लिम, इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं आए, और उर्दू में हम वैसे आम तौर पे इसका तर्जुमा मैं से भी करते हैं। जमा मुतकल्लिम या मुतकल्लिम माल गैर मुश्तरक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी, और उर्दू में हम कहते हैं हम।
اچھا، یہ جو باقی مخاطب کی 6 ضمائر ہیں، ان 6 کے لیے انگلش میں صرف ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے یو، جس کا ترجمہ ہم کبھی تم، کبھی آپ، تو وغیرہ اس جیسے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں واحد مذکر غائب، اس کے لیے انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہی، اور اردو میں ہم وہ استعمال کرتے ہیں، بریکٹ میں ایک مرتبہ اس کی تشریح لکھ لی، کیونکہ ہم اردو میں اس کے لیے اور اسی طرح مؤنث کے لیے جبکہ وہ مفرد ہو ایک ہی استعمال کرتے ہیں وہ۔ اب دیکھیں ہیا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انگلش میں شی، اور اس کی تفصیل ہم کر دیتے ہیں، وہ ایک عورت۔ عربی اور انگلش میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انگلش میں جو غیر ذوی العقول چیزیں ہوتی ہیں یا بے جان اشیاء ہوتی ہیں، جب ان کی طرف کوئی ضمیر لوٹائی جاتی ہے کسی ایسے موقع پر، جب ان کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں یہاں لکھا غیر ذوی العقول بے جان اشیاء، جب وہ ایک ہو، واحد ہو، تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک۔ جبکہ ہمارے پاس عربی میں ہم وہاں پر ہوا استعمال کر لیتے ہیں یا ہیا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ 4 ضمیریں جو ہیں وہ بچ گئیں، ہما، ہم، ہما، ہننا۔ ان چاروں کے لیے اور یہاں جو غیر ذوی العقول یا بے جان اشیاء جب وہ جمع ہو، یہاں مفرد کے لیے تو ہم اٹ استعمال کرتے ہیں، جب وہ جمع ہو تو یہ ہمارے پاس 5 چیزیں ہوں گی، 4 ہماری ضمائر اور 5ویں جب غیر ذوی العقول بے جان اشیاء جمع ہوں تو ان سب کے لیے استعمال کرتے ہیں انگلش میں دے، اور ہم اردو میں ان کے لیے بھی وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سب۔ یہ ہمارے پاس ضمائر ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ہم نے اصطلاحات کے ساتھ یہی جو واحد متکلم ہے اس کو اگر ہم انگلش میں کہیں تو کیسے کہیں گے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے جا کر ہم نے لیکچر میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم یہ جانیں کہ آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، ان کو انگلش میں کیسے جو ہے ان تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں فرسٹ پرسن یہاں سے ہم نے اٹھایا کہ یہ متکلم کے لیے ہے، اور سنگولر کیونکہ واحد ہے تو یہاں سے ہم نے واحد کو بھی اٹھا لیا۔ اب یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے لکھ دیا میسکولن فیمینن، اور اسی طرح وی کو ہم نے لکھا فرسٹ پرسن کہ یہ متکلم ہے، متکلم کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور یہ پلورل جمع کے لیے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا میسکولن فیمینن۔ اب یہ دیکھیں مخاطب ہمارے پاس ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پرسن آ گیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم ان سب کو تعبیر کرتے ہیں سیکنڈ پرسن، یعنی مخاطب، سنگولر، پلورل، میسکولن، فیمینن، ان سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے یو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہی ہے، تھرڈ پرسن ہم کہتے ہیں غائب کو، اور سنگولر کا مطلب ہے کہ واحد، میسکولن یعنی مذکر، وہ ایک مرد۔ اسی طرح تھرڈ پرسن سنگولر فیمینن یعنی وہ ایک عورت، اور یہاں ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن سنگولر نان لیونگ تھنگ اینڈ اینیمل، کہ جب کوئی جانور ہو یا پھر بے جان چیز ہو، وہ مفرد ہو تو اس کو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک، اور یہاں ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن پلورل میسکولن فیمینن نان لیونگ تھنگس اینڈ اینیملس۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے پاس فاعل کی ضمیریں ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس انگلش زبان میں 7 ہیں، اور وہ ہیں آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ۔ ان کی یہ تفصیل آپ نے وہاں پیچھے پڑھ بھی لی کہ آئی کے لیے یہ ساتھ میں ذرا آسانی کے لیے لکھ دیا تاکہ سمجھ میں آئے، اور ان کی یہ تفصیل انگلش میں بھی ہم ان کو کیسے تعبیر کرتے ہیں یہ بھی ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ذرا سا مفعول کی ضمیر۔ ہمارا یہ سبق تو فاعل کی ضمائر سے متعلق ہے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ ہی اگر ہم مفعول کی ضمیریں دیکھ لیں گے تو یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا اور ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ دیکھیں مفعول کے لیے جو ہم ضمائر استعمال کرتے ہیں وہ می، یہی واحد متکلم کے لیے می، اور جمع متکلم کے لیے اس، یو کے لیے یو ہی استعمال ہوتا ہے، دے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دیم، ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، شی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہر،
اور اٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اٹ. اور اردو میں می کا ہم عام طور پہ ترجمہ مجھے، اس کا ہمیں، یو کا تمہیں، آپ کو، اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے ہوتے ہیں، انہیں، ان کو وغیرہ، دم کے لیے، ہم کے لیے، اسے، اس کو، کبھی اس کو بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہر کا بھی، اور اسی طرح اٹ کا بھی. اچھا، یہاں آسانی کے لیے عربی میں بھی یہ لکھ دی گئی ہیں کہ عربی میں یہاں منصوب منفصل کی ضمیریں لکھی تاکہ سمجھ میں آنا آسان ہو. ایایا، ایانا، اور ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکننا، یہ یو کے لیے، اور ایاہما، ایاہم، ایاہما، ایاہننا، ان کے لیے دم، اور ایاہو، اس کے لیے ہم، اور ایاہا، اس کے لیے ہر، اور کبھی ایاہو اور ایاہا یہ اٹ. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مفعول کی جو ضمائر ہیں، مفعول کی جو ضمیریں ہیں، وہ اس طرح استعمال ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر جو غور کرنے کی چیز ہے وہ دیکھیں، ہمارے پاس فارمولہ تھا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہو، پھر ورب ہو، اور پھر آبجیکٹ ہو تو وہ جملہ بن جاتا ہے. اب ہم نے یہ کیا کہ ایک طرف تو ہمارے پاس ہیں فاعل کی ضمیریں، کیونکہ فاعل سب سے پہلے آتا ہے، سبجیکٹ. درمیان میں ہم نے ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک ورب رکھ لیا، ورب یعنی فعل ہے. اب یہ ہم نے اس شکل میں کیوں رکھا، یہاں آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال ہم یہ رکھ لیتے ہیں مس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کمی محسوس کرنا. تو اب دیکھیں، سبجیکٹ ہمارے پاس، ہم نے یہاں پر ضمائر میں سے کوئی ایک لینا ہے، پھر ہم نے ورب رکھ دیا، اور پھر ہمارے پاس یہ مفعول کی ضمیریں ہیں. تو اب اگر ہم جملہ بنائیں، مثال کے طور پر آئی مسڈ یو، میں نے آپ کی کمی محسوس کی. اسی طرح آپ یہاں سے جملے بنا سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ضمائر آئیں گی تو وہ ضمیریں اس شکل میں آئیں گی، اور اگر اس فعل کے بعد ضمیریں آئیں گی تو وہ اس شکل میں آئیں گی. وجہ یہ ہے کہ جب فعل سے پہلے یہ ضمائر آ رہی ہیں تو یہ فاعل کی ہیں، اور جب فعل کے بعد آ رہی ہیں تو یہ مفعول کی ہیں. ان کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ آئے اگر یہ فعل سے پہلے ہو تو اس کی شکل آئے کی ہوتی ہے، اور اگر یہ فعل کے بعد ہو تو اس کی شکل می کی ہوتی ہے. اسی طرح وی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے، یو رہتا ہے، دے دم میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہی ہم میں رہ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، شی ہر میں، اور اٹ ہی رہتا ہے. اچھا، اسی فارمولے کو اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس میں ظاہر کے اعتبار سے بھی. مثال کے طور پر ایک فعل ہم نے لے لیا، قال کا مطلب ہے کہ آواز دی، پکارا، کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس سے ملتا جلتا. ایک اس میں ظاہر ہم نے لیا احمد، قال خالد. اب دیکھیں، خالد کو ہم نے یہاں رکھا، احمد کو یہاں رکھا. تو جب یہ قال سے پہلے ہے تو یہ فاعل ہے، اور یہ خالد جو ہے وہ قال کے بعد ہے تو یہ مفعول ہے. احمد قال خالد، احمد نے خالد کو بلایا. اب اگر ہم ترتیب تبدیل کریں، خالد کو شروع میں لے کر آئیں اور احمد کو آخر میں لے کر جائیں، اور ترجمہ یوں کریں، جملہ یوں بنائیں، خالد قال احمد، تو اب ترجمہ ہوگا کہ خالد نے احمد کو بلایا. پہلے تھا احمد نے خالد کو بلایا، اب ہوگا خالد نے احمد کو بلایا. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ شناخت آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ اگر ورب سے پہلے ہے کوئی، اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے اس شکل میں، تو وہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے. اس کا ترجمہ پھر ہم اسی طرح فاعل کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ہی کال می، اس نے مجھے بلایا. اور اگر وہ فعل کے بعد آ رہا ہے، وہ اس میں ظاہر ہے یا وہ ضمیر ہے تو وہ اس شکل میں ہوگی، تو وہ جو ہے مفعول ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم مفعول کے ساتھ کرتے ہیں. آخر میں یہ ایک چارٹ ہے، خلاصے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش میں ہمارے پاس آئی وی یو دے ہی شی اٹ، یہ فاعل کی ضمیریں ہیں. اردو میں ہم ان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، عربی میں ہم ان کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. اور انگلش میں یہاں پر آبجیکٹیو پروناؤنز ہیں. آبجیکٹیو پروناؤنز میں ہمارے پاس می، اس، یو، دیم، ہم، ہر، اٹ، اور اردو میں ہم ان سے ملتا جلتا ترجمہ کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ بھی ہو. جیسے ابھی ہی کا ترجمہ ہم عام طور پہ وہ کرتے ہیں، لیکن ہی کالڈ می، اس نے مجھے بلایا. تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس نے کا ترجمہ کیا، تو وہ ترجمہ جو ہے وہ کسی بھی موقع کی مناسبت سے، ورب کی مناسبت سے، فعل کی مناسبت سے تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر
جو ضمائر لکھی ہیں مفعول کی، اس میں صرف چونکہ مقصود بتانا ہے، تو اب دیکھیں ضربنی، اس نے مجھے مارا، تو یہاں پر یا ضمیر ہے، پھر ضربنا میں نا ضمیر ہے، اسی طرح ضربا کا ضربکما ضربکم اور ضربا کے ضربکما ضربکنہ میں یہ جو آگے منصوب متصل کی ضمیریں ہیں یہ مفعول کی ضمیریں ہیں، اور انگلش میں ہم ان کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں می، اس، یو، دیم، ہم، ہر، اٹ۔ امید ہے کہ اس کے بعد ضمائر کے بارے میں کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ جو ضمائر کا نقشہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پریکٹس کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔